अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। दुनिया भर के ममालिक की सियासत में कशमकश एक मामूल की बात है, लेकिन महज़ब रियासतें अपने तनाज़ात और अपनी कशमकश का हल मौसर मुज़ाकरात और अनाओं को दफन करके निकालती हैं। क्योंकि अगर बातचीत का रास्ता बंद हो जाए तो फिर मुतासरीन के पास सिर्फ एहतजाज और बेचैनी का रास्ता बाकी रहता है। 1990 में साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की जेल से रिहाई हो, चिली में सन 90 में रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम हो, या अर्जेंटीना में सन 83 में तहकीकाती कमीशन का क़याम, इसकी वाज़ेह मिसालें। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस के मजमून के मुताबिक अर्जेंटीना में सन 1976 से सन 1983 तक आमराना दौर कायम रहा, जिसमें सियासी जमातों का बदतरीन इस्तेहसाल और इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां की गई। जब सन 1983 में एक जमहूरी हुकूमत आई तो उसने ट्रांजिशनल जस्टिस मैकेनिज्म मुतारिफ करवाया, जिसके तहत तहकीकाती कमीशन बना और फिर वक्त के साथ साथ मुल्क के जमहूरियत की तरफ मुल्क ने बढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी हो, 8 फरवरी का इलेक्शन हो, 9 मई और 26 नवंबर हो, ये वो तल्ख इवेंट्स हैं जिनकी हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। बेहतर तो यह है कि तहकीकाती कमीशन के क़याम का मुतालबा करने वाला मुतासरा फरीक यानी तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद अब इन तमाम मामलात को बातचीत से हल करने के लिए एक मेज़ पर बैठ चुके हैं और मुज़ाकरात के 3 दौर भी हो चुके हैं। इस तरह कुछ हुकूमती शख्सियात की जानिब से तल्ख बयानात दिए गए और इमरान खान और उनकी अहलिया को अलकादर केस में सजा भी दी, लेकिन पीटीआई ने बेहद सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकराती अमल को जारी रखा। अब देखना यह है कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का क्या जवाब देगी। इस हवाले से कुछ मुतज़ाद खबरें भी सामने आईं। शायद यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ का एक प्लान बी सामने आया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा है कि दीगर सियासी जमातों से यानी अपोजिशन जमातों से मिलकर एक अपोजिशन अलायंस बनाया जाएगा और ये अलायंस एक नुकाती एजेंडे पर मौकूफ होगा। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में साबिक वफाकी वजीर जनाब जरताज गुल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। सबसे पहले फरमाएं कि आज प्राइम मिनिस्टर के आने पर आप लोगों ने उनको तकरीर नहीं करने दी और आप ऊ के नारे लगाते रहे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बट आई कॉन्ट्रडिक्ट माय लॉर्ड। ये जो आपने नीचे लिखा हुआ है ना, आपकी स्ट्रिप आ रही है, नहीं, हमने लोगों ने जितने भी हमारे साथी थे, जितने भी अपोजिशन थे, उन्होंने उनको मालशिया का, पालशिया का, अर्दली कहा। तो आप अपने जो वो हैं जो नीचे आपके सिर्फ ऊ तक रहना चाहते थे, ये तो उनका तरीक़ेकार था ना, हम तो उनको असल बात बता रहे थे जो आप हैं। और वो आए फार्म 47 के वज़ीर आज़म। पिछले जितने दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो ऐवान है वो एक मजाक बना हुआ है। जिस टाइम अपने मफाद की इनको कानूनसाजी करवानी होती है, उस वक्त रात के अंधेरे में पार्लियामेंट भी खुल जाती है, छुट्टी वाले दिन भी खुल जाती है, और भेड़ बकरियों की तरह पूरी की पूरी जो हुकूमत है, हुक्मरान जमात, वो सब आई होती है जी हजूरी की। और बीएनपी के सेनेटर्स को व्हील चेयर पर भी लाया जा सकता है। एग्जैक्टली। माएँ बहनें बेटियाँ भी अगवा हो जाती हैं। लेकिन जिस टाइम पे कौमी मफाद के क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिस टाइम पे किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई कॉलिंग अटेंशन होती है, जिसके ऊपर अगर कभी कोई एडजर्नमेंट मोशन होता है, अनफॉर्चुनेट बात यह कि पूरी 3-4 रो हुकूमत की फार्म 47 के वज़ीर आज़म समेत सब की सब खाली होती हैं। मैंने हार्डली इतने सारे सेशन में एक डॉक्टर मुसद्दक मलिक को या कोई इक्का दुक्का कोई और बंदा आप कह दें जो जवाब देते हैं। अदरवाइज़ ये प्रोटोकॉल ले रहे हैं, इन्होंने झंडे लगाए हुए हैं, मराहत इनके पास है, लेकिन ये पार्लियामेंट को रबड़ स्टंप की तरह इस्तेमाल करते हैं, जवाब देना पसंद नहीं करते। कोरम हम पॉइंट आउट करते हैं, एक भी इनका जो है वो कोरम कभी पूरा नहीं होता। हैट्रिक से भी ज़्यादा हो गई है, ये नुमाइंदे नहीं आते। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, वज़रा नहीं आ रहे हैं कि किस तरह वो पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते। तो आज जब फार्म 47 के वज़ीर आज़म आए, मैंने सुना है कि शायद पीपल्स पार्टी की कहने पाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद नाराज़ हैं कि किस किस्म का ऐवान चलाया जा रहा है। तो 12 एहतजाज कर चुकी है, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में। तो हमने कहा कि आप उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर है उनको फ्लोर दे दें, कॉलिंग अटेंशन, और वैसे भी आए हैं तो चलो आज पता चले कि आपस में कि मुल्क के अंदर। आप भी अपनी बड़ी इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बातें की कि दुनिया के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं लोगों के अंदर। महज़्ज़ब ममालिक में फिर अभी जब बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन गई है, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है, बाकायदा हाथ मिला के बाकायदा रुखसत किया है। और ट्रंप ने ये एग्जेक्टिव ऑर्डर भी पास किया है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब वहां पे तो ना कोई गोली चलाता है मुखालिफिन के ऊपर, ना उनको जेलों के अंदर देते हैं। ये भी नहीं होता कि फैसला पहले कर दिया जाता है, सजा पहले मुतय्यन कर दी जाती है, सुनाए बाद में जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। और दो फैसले होते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ जाती है कि
سزا نہیں دی گئی, بری ہو گئے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ جب یہ مرد مجاہد لیڈر جھکا نہیں عمران خان تو پھر کہتا ہے 14 سال کی سزا ہوگی. تو یہ جو ایک مہذب طریقہ ہے یہ پاکستان میں تو اس وقت نظر نہیں آ رہا. بلکہ وہاں بڑی کوشش ہوئی تھی کہ ٹرمپ کو الیکشن سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے, لیکن ان کی عدالتوں نے اعلیٰ کار نہیں بنی. نہیں, انہوں نے کہا کہ عوام فیصلہ کرے گی نا, عوام فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس کو بنایا. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ابھی میں کل دیکھ رہی تھی کہ وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہے. ہمارا جو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے وہ خیر سے ٹویٹر پہ وی پی این سے کہیں پر مبارکباد دے رہا ہے. کمیونٹی روڈ لگے ہیں, لوگوں نے نیچے لکھا ہے کہ آپ کے پاس تو کریڈیبلٹی نہیں ہے کسی الیکٹڈ صدر کو, وزیر اعظم کو مبارکباد دینے کی. آپ تو خود فارم 47 کے پیداوار ہیں. آپ کس طرح ایک جمہوری ملک کو یا سپر پاور کو یا کسی کو جو عوام نے فیصلہ کیا ٹرمپ کو جتوانے کا, آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں جبکہ آپ خود فارم 47 کے اوپر آئے. آپ خود جو ہیں وہ جو آج مالشیا پالشیا اور اردلی کی جو لوگوں نے ان کو کہا وہ برداشت نہیں کی, پھر اٹھ کے چلے گئے, یا پھر ان کے لوگ پورے نہیں ہوں گے. اب جس ملک کے اندر سیاست یہاں تک آ جائے, جس ملک کے اندر یہ حالات ہو جائیں کہ آپ ذاتی دشمنیوں پہ اتر جائیں. اور میں لاسٹ اس بات کے کامنٹ کرنا چاہتی ہوں امیر, اصل بات یہ کہ سیاست میں ہمارا مقابلہ میں نا, ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, ہم نے وومن کارڈ نہیں کیا. ہم کہتے ہیں ہم سیاستدان اس لیے 58 FIR ہیں, آپ ہمیں ہر جگہ پہ ہمیں گھسیٹتے ہیں. لیکن آپ نے تو خواتین کو 58 FIR اب میرے اوپر 58 FIR ہیں, اور پچھلے ہفتے میرے اوپر ایک دن میں 21 FIR کی میرے اوپر جو ہے وہ تھی کہ میں نے ضمانت کروانی تھی. 17 میں کورٹ کے اندر پیش ہوئی ہوں, 4 میں پیش نہیں ہو سکی. وہاں میرے وکیل نے لکھ کے بھیجا کہ چونکہ یہ پنڈے کی عدالت میں موجود ہے ATC میں, یہ فیصلہ آباد ٹریول نہیں کر سکتے. تو 21 ضمانتیں ہم کروا رہے تھے. لیکن افسوس مجھے یہ فیصلہ آباد پہ آپ پہ کیسے FIR ہوئی؟ وہ میں آپ کو ڈیرہ غازی خان کہاں, آپ اسلام آباد, فیصلہ آباد. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا آپس میں فیصلہ کر لے کہ میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی یا میں فیصلہ آباد میں موجود تھی, یا میں سب جھوٹی FIR ہے. وہ آخری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں, مجھے افسوس یہ کہ انہوں نے بشرا بی بی کو بھی کنوکٹ کیا ہے 7 سال کی. ایک خاتون, صرف اس لیے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں کہ وہ ایکس پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ ہے. آپ صرف عمران خان کو توڑنے کے لیے کریں, جب نہیں ٹوٹ رہا ہے. وہ خاتون بھی بہادر ہے, وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو ہر روز ایکسپوز کرنے کی؟ عوام نے, میں تو نہیں, میں تو ٹیکنیکلٹی کو چھوڑے, میں تو ہوں ہی اپنے لیڈر کے ساتھ. آپ اپنے وہ ویلاگرز کو دیکھ لیں جنہوں نے ایک القادر ٹرسٹ میں جو ہے ایک لفظ کا ڈائسیکٹ کیا ہے, اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی جھوٹی سزا ان کو دی گئی ہے. تو یہ پاکستان میں یہ سیاست ہے, اس لیے ہم نہیں بولنے دیں گے فارم 47 کے وزیر اعظم کو. محسن نقوی صاحب, اور آئی ہو کہ اب آپ نے وہ نیچے وہ اسٹرپ ٹھیک کر لی ہو, مالشیا پالشیا اردلی وزیر اعظم, وہ آپ نے کہہ دیا ہے, وہ ہم نہیں لکھ سکتے. اچھا یہ فرمائے کہ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں, یہ فرمائے کہ محسن نقوی صاحب امریکہ میں ہیں اور وہاں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ نہیں ہوئی ہیں. وہ تو انہوں نے خود شو کیا نا کہ ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی. نہیں, کس سے ملاقات ہوئی؟ امریکن پالیٹیشن سے. ٹرمپ سے ہوئی ہے. ٹرمپ سے تو نہیں, ان کے ایڈمنسٹریشن سے ہوئی ہے. وہ پچھلے دنوں جو کہا گیا تھا کہ 2 لوگوں کو بڑا کوئی شادی پہ کارڈ ملا, کوئی انویٹیشن کارڈ ملا ہے, وہ اس کا کیا بنا؟ اس میں ایک بلاول صاحب کا نام تھا, لیکن وہ ان کی کہیں کل تصویر تو سامنے نہیں آئی. اچھا, اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ پہلے آؤٹ ڈور ایونٹ ہو رہا تھا, اب چونکہ ان کو انڈور کرنا پڑا. تو انڈور میں تو انڈیا کا فارن منسٹر کھڑا ہوا ہے. آپ کے کولیگ ہیں بلاول, میں تو کچھ نہیں کہہ نہیں, میرے تو خیر بالکل بھی کولیگ نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا وقار, پاکستان کی انٹیگریٹی, پاکستان کی وہ کہاں چلی گئی ہے. ایک 25 کروڑ جیتے جاگتے لوگوں کا ایک ملک ہے, اور اس کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جائیں انٹیریئر منسٹر جائیں امریکہ, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کا توڑ تو نکال رہے ہوں گے وہ وہاں پہ. ہمارا کیا توڑ کریں گے؟ مطلب ہمیں تو اس سے زیادہ سیدھی گولی مار سکتے ہیں, اور 26 نومبر کو گولی تو ماری انہوں نے, ہمارے تو 14 لوگ شہید ہوئے, اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ 150 ہزار FIR, پھر اس کے بعد ناجائز پرچے, اس کے بعد کسی کی ضمانت نہیں ہوتی ہے, ملٹری کورٹس میں آپ ہمیں لے گئے ہیں, پارٹی آپ نے ہماری ختم کرنے کی کوشش کی, نشان آپ نے ہم سے چھین لیا. ابھی تک الیکشن کمیشن میں ہمارا وہ چل رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں واپس بلے کا نشان نہیں ملا, جبکہ ہمیں سپریم کورٹ پارٹی ڈکلیئر کر چکی ہے. لیڈر کو آپ نے ہمارے بے گناہ جو ہے وہ سزا دے دی. جس دن اس کی ضمانت ہوتی ہے 500 سے زیادہ اس کو دن ہو گئے, جس دن اس کی ضمانت ہوتی ہے اس دن ایک اور اس میں آپ کنوکٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارا اس سے زیادہ اگر انٹیریئر منسٹر وہاں چلے بھی جائیں گے, بہتر تو یہ تھا کہ ساتھ پورا پھلندہ بھی لے کر جاتا ہے نا, احسن اقبال صاحب کا, مریم نواز کا, شہباز شریف کا, ان سب کی وہ ٹویٹس بھی مریم دکھا نواز دینا. آپ کو یہاں سے دیکھ کے یاد آ گئی ہوگی
مریم نواز تو آپ کے ڈیرہ غازی خان پہنچی ہیں, بڑا زبردست شو کیا انہوں نے. ہاں جی, کافی اچھا شو کیا, بہت اچھی. یونیورسٹی میں کسی شی از اے گڈ پرفارمر, اچھی ایکٹریس ہے. شی از ڈوئنگ اے ویری گڈ ٹک ٹاکس. اور ہماری ڈیرہ غازی خان میں وہ آئی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ پنجاب میں کہیں پر بھی جا سکتے ہیں. ڈیرہ غازی خان تو ویسے بھی بڑے سادہ لوگوں کا اور بڑے غیور عوام کا ہے, لیکن ڈیرہ غازی خان کے عوام نے اس خاتون کو, ٹک ٹاکرز کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ہم نے اپنے دورے اسٹوڈنٹ سے تو بڑا ان کا استقبال کیا ہے, ان سے تصویریں بھی بنوائی ہیں, ان کو گلے بھی ملی. پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ جس دن یونیورسٹی انہوں نے بند کر دی تھی, یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن تھا کہ یونیورسٹی تو بند تھی, تو یہ کون سے اسٹوڈنٹ تھے؟ ان کی یونیورسٹی تو بند تھی. جب ان کی تقریب ہوئی یونیورسٹی بند, ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی کو تو بند کر دیا گیا تھا. 5 دن سے پہلے ڈیرہ غازی خان میں کو بند کر دیا گیا تھا سیکیورٹی کے نام پہ, یونیورسٹی کو بھی بند کر دیا گیا تھا. اور میں نے سنا, میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ پھر یہ کون سے ایکٹرز کو اپنے ساتھ لے کر آیا جاتا ہے. یونیورسٹی کے بچے تو ہمیں وہاں کہہ رہے تھے کہ ہم تو انوائٹیڈ ہی نہیں ہیں, ہمیں تو کہا گیا کہ یونیورسٹی کو چھٹی ہے. تو پھر وہاں پہ وہ جو ایک نظم پڑھی تھی, سب دی ماں بچائے ہمیں, بھئی ہماری مائیں بہت عزت دار ہیں, نہ انہوں نے ہماری ماں نے ڈاکے مارے ہیں, نہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, نہ ہم نے کسی کی سیٹ چرائی ہے, اللہ معافی دے اس بات سے. لیکن یہ کہ مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے واقعی ڈیرہ غازی خان آنا ہے, کمپیریزن کر لیتے ہیں. ہمارے دور حکومت میں ڈیرہ غازی خان میں 4.5 بلین کا جو ہے وہ کارڈیالوجی ہاسپٹل بنوایا, اس وقت وہ اوپن ہے, مریضوں کا علاج ہو رہا ہے. 4.3 بلین کا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنوایا. ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی پہلے وومن یونیورسٹی بنوائی, 260 گاؤں کو بجلی دی ہے, 2 1122 کے دفاتر بنائے ہیں. یہ آپ کے 3.5 سال, یہ میرے 3.5 سال کی حکومت ہے. خواتین کے لیے جو ہے باغ گل کے نام سے ایک پارک بنوایا ہے, تو 3 الگ سخی سرور میں, اور اسی طرح 2 ایک دراہمہ میں, اور فٹ منرو میں ہاسپٹل بنائے ہیں. یہ میں بڑی اس کی بات کر رہی ہوں. اسی طرح اسمارٹ سٹی ڈیرہ غازی خان بنایا, اور 27 اور 28 اس کا محکموں کا مرکز بنوایا ہے پورا, جس کے اندر تمام ڈیجیٹل یہ جو ہے تمام محکمے چلتے ہیں. تو میرا 2 نادرہ کے سینٹر بنوائے ہیں. یہ تو میری دور حکومت میں ہوا ہے. تو یہ جب خود آئی ہیں غازی یونیورسٹی کے اندر, غازی یونیورسٹی کو بھی 4 بلین سے زیادہ کا میں نے فنڈ دلوایا تھا. غازی یونیورسٹی ایک اسکول کی حیثیت رکھتی تھی, اس کو ہم نے یونیورسٹی کی شکل دے دی, دوسرا کیمپس بھی اس کا بنوا دیا. میرے سوال یہ کہ یہ ٹک ٹاک کرنے کے علاوہ ڈیرہ غازی خان کو کیا دے کر گئی ہیں؟ کوئی پیکج ہوتا ہے نا جب وزیر اعلیٰ آتا ہے, تو ڈیرہ غازی خان پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ آئیں, ٹھیک ہے, آپ نے سب دی ماں کے لیے اپنے فرمائشی, آپ نے نظم بھی پڑھوا لی, آپ نے اچھے ٹک ٹاک بھی بنا لی, یونیورسٹی کو چھٹی کروا کے, لیکن آپ نے یونیورسٹی کو کیا دیا, آپ نے ڈیرہ غازی خان کو کیا دیا؟ یہ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں. تو ڈیرہ غازی خان کے لوگ تو ابھی بھی وہ ایک دوسرے سے سوال ہی کر رہے ہیں کہ کیا ہے ڈیرہ غازی خان کے لیے, کیا ہے. اب یہ آپ کی کچھ سیاسی مخالفت تو نہیں ہے, کیونکہ بچیاں وہاں جو موجود تھیں, ان بچیوں کو ہو سکتا ہے اپنی لیڈر چیف منسٹر پسند ہو, تو وہ دیکھیں جو بچیاں ہیں نا ڈیرہ, دیکھیں امیر, مجھے 3را الیکشن ہے ڈیرہ غازی خان میں. میں ڈیرہ غازی خان کی سادگی کو بھی جانتی ہوں, میں لوگوں کی محبت کو بھی جانتی ہوں. یہ اپنا سر کٹوا لیں گے آپ کے لیے. ڈیرہ غازی خان کیسے لوگ ہیں, اور اگر وہ اتنے بہادر یا غیور نہ ہوتے تو وہ مجھے اس طرح 3ری دفعہ الیکشن میں اتنا ووٹ نہ دیتے. وہ کسی کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے, وہ عزت دینا جانتے ہیں. وہ دھی رانی مجھے کہتے ہیں, وہ عزت دینا جانتے ہیں. ہمیں کسی کی پاپولیرٹی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, صرف فرق یہ ہے کہ آپ پاپولیرٹی کے لیے آپ واقعی ڈیرہ غازی خان کی سڑک پہ نکلیں, آپ واقعی ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی میں نکلیں, آپ واقعی عوام میں نکلیں, تو آپ کو پاپولیرٹی کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کتنے ووٹ اور کتنے آپ پاپولر ہیں. لیکن اگر آپ نے پورے ڈیرہ غازی خان کو بند کر کے ریڈی والوں کو بھی کہا گیا تھا کہ اس کی مریم سے ہٹ بھی جائیں, اور کہا تھا کہ صرف وہی ریڈی میونسپل کارپوریشن کی حدود میں کھڑی ہوگی جس کے اوپر مریم نواز کے اور نواز شریف کی تصویر ہوگی, تو ریڈیو پہ تصویر لگانے سے, زبردستی لگانے سے آپ کے خیال میں آپ دلوں میں چلی جاتی ہیں. نہیں, اب تو صرف ریڈی پہ نہیں نا, پروگرام کی مریم نواز پر ہی نہ ہو جائے. اب تو جو پنجاب کی درسی کتب ہیں جو سکولز میں پڑھائی جا رہی ہیں, اس میں بھی کلثوم نواز صاحبہ اور مریم صاحبہ کو شامل کر دیا گیا ہے. دیکھیں امیر, یہ بھی ایک بڑا کانٹرڈکشن ہے, اور میں اس بات پہ بڑا ایک مجھے ان کی والدہ کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بخشے ان کی والدہ کو. لیکن کل کو یہ ہوگا کہ کسی کی بھی حکومت آئے گی, وہ خود کو اپنے آپ کو شامل, وہ خود کو اپنے آپ کو تشہیر کے لیے پنجاب ٹیکس بورڈ میں سے یا کسی بھی صوبے کے ہوں, تو آپ اس میں سے وہ صفحے پھاڑ دیں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے, اور آپ اپنے اور اپنے خاندان کی جو ہیں وہ تعریفیں اس کے اندر لکھوانا شروع کر دیں گے. ان سے زیادہ تو اگر ہم سیاسی سٹرگل دیکھیں تو آپ 2 دفعہ ایم این اے بنی ہیں, 3را آپ الیکشن لڑ چکی ہیں, اس سے پہلے امیر بات یہ نہیں ہے, اس سے زیادہ سٹرگل تو پھر آپ کی ہوگی, پھر آپ بھی اپنا نام, پھر میں وہی کہہ رہی ہوں نا. دیکھیں امیر, یہ تو پھر لائسنس آپ دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک منی ہے اس آپ اپنے خاندان کی تشہیر کے لیے لگائیں. سندھ میں بلاول صاحب کی آ جائے, کے پی کے میں علی امین کی آ جائے, تو میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ آپ کسی پل کا, کسی یونیورسٹی کا نام اپنے لیڈر کے نام پہ یا اپنی پارٹی کے نام پہ یا آپ اپنے آبا و اجداد کے نام پہ رکھیں. نہیں, آپ کے پاس قائد اعظم رحمت اللہ علیہ, آپ کے پاس محترمہ فاطمہ نیشنل ہیرو, اس کے نام پہ رکھیں. کیونکہ دیکھیں ہم سب ڈسپیوٹڈ ہیں, ہم سب ڈسپیوٹڈ ہیں.
اور عزت وہ ہے، تاریخ وہ ہے، صفحے وہ ہوں گے جو تاریخ ہمیں یاد رکھے گی. خود سے اگر ہم نے اپنی تعریف درباری کروا کے اپنے پیسوں سے لکھوانی ہے، پنجاب کے پبلک کے پیسے سے اگر درباری بنوا کے ہم نے اپنے لیے تاریخ کو موڑنا ہے، تو تاریخ نے وہ اگلا وزیرال آئے گا، اس نے وہ پیج پھاڑ کے پھینک دینے ہیں. اس عزت کا، اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پبلک منی کے اوپر میرا اور آپ کا یا کسی سیاستدان کا رائٹ نہیں ہے. میں اس چیز کے خلاف ہوں. آپ یوں کریں، آپ وہ کارنامے کریں جب آپ کو تاریخ لفظوں میں یاد رکھے گی. اب تاریخ آپ کو کس لفظوں میں یاد رکھتی ہے، یہ پھر تاریخ فیصلہ کرے گی. یہ اپنے فنڈ دے کے، پنجاب کے پیسے دے کے، اور آپ اپنے لیے نظمیں اور تعریفیں رکھوائیں گے سبدی ماں نہیں. سبدی ماں آپ نہیں ہیں. آپ پہلے میر شرافت علی کی سیٹ واپس کریں. آپ ہار چکی ہیں، آپ پہلے وہ واپس کریں. جو صوبائی امیدوار ان کے آپ کی پارٹی سے ان کے خلاف تھے. یہ بڑی اہم بات کی ہے زرتاج گل صاحبہ نے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کہ تاریخ میں بہتر تو یہ ہے کہ مورخ آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے آپ کا نام تاریخ کے صفحات پر کھڑا کریں، نہ کہ آپ خود ہی اپنا نام تاریخ کے الفاظ میں یا تاریخ کی کتاب میں درج کرنا شروع کریں. ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان میں جاری بحران کے حل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی جانب سے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ نون لیگی رہنماؤں کے بیانات ابہام پیدا کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے پشاور میں ایک ملاقات ہوئی تھی. اس حوالے سے بیرسٹر گوہر یہ واضح کر چکے ہیں کہ آرمی چیف سے ایک ہی ملاقات ہوئی تھی جس میں کے پی کے میں سیکیورٹی کے مسائل پر گفتگو ہوئی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات پر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور غیر سنجیدہ لوگ مذاکرات کو ڈیریل نہ کریں. اس حوالے سے آج بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جس کے مطابق اعلیٰ ترین حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی گزشتہ دنوں ہونے والی بلا شیڈول ملاقات میں جو بات ہوئی اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی بریف کر دیا گیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کی کیا ضرورت ہے. خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ آیا تو ملکی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا کچھ نون لیگی رہنما سیاسی مذاکرات کے جاری رہنے پر بے چین ہیں؟ امریکہ ٹرمپ کی آمد کے بعد ان کی پاکستان کے حوالے سے بھی نئی پالیسی کیا ہوگی؟ کیا بہتر نہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں خود ہی سیاسی مسائل حل کریں اس سے پہلے کہ کہیں کوئی بیرونی دباؤ یا کوئی مداخلت کا تاثر ملے؟ اور تحریک انصاف کی دیگر سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں سے ملک میں اب تیزی آ چکی ہے تاکہ نئی سیاسی صف بندی کی جا سکے. کیا حکومت کے لیے یہ باعث تشویش ہو سکتا ہے؟ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ سیاہ کے سربراہ رکن قومی اسمبلی جناب اعجاز الحق صاحب. بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے یہ فرمائے گا کہ جو نئی پیش بندی اور صف بندی تحریک انصاف شروع کر چکی ہے، آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں اور اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو بھی اب یہ اس الائنس کا حصہ بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا یہ کوئی تشویشناک ہوگا حکومت کے لیے یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں، حکومت کے لیے تو مطلب اپوزیشن کا یہ کام ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت لیٹ کیا یہ شروع، انہیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اب وہ کراچی بھی جا رہے ہیں اگلے 2-3 دنوں میں، کچھ جماعتوں کو وہاں بھی ملیں گے. اور حکومت کو بھی ایسی چیزوں میں دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نارمل ہے، اس میں کوئی اتنی تشویش کی بات بھی نہیں ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اپنی صف بندی جو ہے وہ ایک مضبوط انداز میں کرے، اور جو جماعتیں اب ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کو وہ ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر زیادہ لوگ ملتے ہیں اپوزیشن میں، یعنی جماعتیں بھی اور انفرادی طور پہ بھی جو سیاستدان ہیں جو میٹر کرتے ہیں، جن کی بات میں بڑا وزن ہے، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، تو اس سے پریشر تو مزید ماؤنٹ ہوگا نا حکومت کے اوپر؟ دیکھیں، جماعتیں اگر انڈیویجولز اتنا میٹر نہیں کرتے. دیکھیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر میرے بھائی ہیں، ان کے والد صاحب بھی میرے بھائیوں کی طرح تھے، ہمارا بڑا قریبی تھے. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا کوئی اتنا بڑا ویٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی بھاری بھرکم انہوں نے ساتھ اپنے ملا لیا. لیکن جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں جی ڈی اے ہے اور دیگر اس قسم کی جماعتیں ہیں جن کو وہ ساتھ ملا کر چلنا چاہ رہے ہیں. شاہ خاقان عباسی صاحب کے ساتھ
ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اگر یہ انہوں نے پینیٹریٹ کیا اس میں وہ لوگ جو کہ حکومت کے ساتھ تھے اور کسی وجہ سے ناراض ہیں، اگر ان کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ایک چیلنج حکومت کے لیے سامنے آ جائے گا. وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ آسان نہیں ہے. جو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ وہاں سے اتنی آسانی سے اٹھ نہیں سکتے، ان کو شاید اٹھنے نہ دیا جائے. میں اگزامپل دے رہا جی ڈی اے کا فار ایگزامپل کہ وہ ایک قسم کا الیکشن انہوں نے جو لڑا تھا نا وہ ایک مطلب وہ جیسے باقی جماعتوں نے لڑا انہوں نے بھی اسی طرح کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے نہیں لڑا تھا الیکشن. لیکن ان کا ایک سندھ کے اندر اس کے باوجود کہ ان کو سیٹیں نہیں ملی اس دفعہ لیکن ان کا ایک وزن ہے انٹیریئر سندھ میں بھی ہے اور کچھ علاقوں میں تو بہت زیادہ نمایاں ہے وہ لوگ. رائٹ. اور مذاکرات کے حوالے سے فرمائیں کہ چونکہ آپ حکومت کے بھی اتحادی ہیں تو حکومت میں کچھ لوگ خاص طور پہ کچھ وزیر وہ کیوں بے چین ہیں، وہ کیوں چاہتے ہیں کہ مذاکرات سیبوٹیج ہوں؟ دیکھیں دونوں طرف اطراف سے نا کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ مذاکرات ہوں. پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، وکلا جو ان کی ٹیم ہے اس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہ رہے اور انہوں نے اس بات پہ اعتراض بھی کیا ہے. حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں لیکن میں اس کو ایک فرینڈلی فائر کہتا ہوں. میرے خیال میں دونوں نے اپنے اپنے پوزیشنز کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے اور دونوں نے آگے جانے کی بھی کوشش کرنی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. میرے خیال میں اتنا کوئی بات نہیں ہوئی جس طرح کہ ہم کہہ دیں کہ جی مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک آ جائے گا. میرے خیال ہے مذاکرات کو چلتے رہنا چاہیے. اور مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں، یعنی کامیابی سے مراد یہ کہ اگر تحریک انصاف کو اس میں کامیابی ملتی ہے اور اس کامیابی کے نتیجے میں آگے چل کے حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں یا حکومت کا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیا حکومت یہ کیلکولیٹ نہیں کرے گی کہ ہم یہ فیور عمران خان کو کیوں دیں، کیونکہ یہ تو آج سے 4 6 8 مہینوں کے بعد ہماری گلے پڑ جائے گی؟ دیکھیں حکومت نے تو کوئی فیور نہیں دینی نا. حکومت سے انہوں نے کوئی ایسی فیور مانگی بھی نہیں. انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کمیشن بنا دیں اور انہوں نے کہا جی ہمارے جو لوگ پابند سلاسل ہیں یا جن پہ جو جو جیلوں میں ہیں ان کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں اس میں آپ مداخلت نہ کریں. تو میرا خیال ہے حکومت کو مداخلت کرنی نہیں چاہیے اس میں. جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے اس کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے اس پہ اتنی بحث نہیں کی. آج میٹنگ ہوئی تھی، سب کمیٹی بن گئی ہے، لا منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی، اٹارنی جنرل صاحب سے بھی بات ہوئی اور کل دوبارہ میٹنگ ہوگی جس میں کہ دیگر پہلوؤں کو دیکھا جائے گا. میرے اپنے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو چیزیں جو اس کے اندر ہیں اس میں بڑے خدشات ہیں اور کیا فرام دی لیگل پوائنٹ آف ویو اس پہ ہم عمل درآمد کر سکیں گے کہ نہیں کریں گے، کر سکیں گے ایز اے کمیٹی. یہ لیگل جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لینا پڑے گا کسی اچھے مطلب لا منسٹر سے یا اٹارنی جنرل سے یا جو بھی ہمیں بتائیں گے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جو انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر یہ تعین کر سکتی ہے کہ فلاں 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 جج جو ہے اس کو کمیشن میں بٹھا دیں اور آپ چیف جسٹس کو کہیں اور وہ واقعی منوان اس پہ عمل درآمد کر دیں گے. تو یہ میرے نزدیک، مجھے کوئی لا کا نہیں پتا ابھی لیکن میرے نزدیک یہ اس پہ ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کو. لیکن اس میں انہوں نے دوسری بات جو ہے وہ ایک اور یہ آپشن بھی تو دیا نا اعجاز صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ یا چیف جسٹس پر بنا دیا جائے یا سپریم کورٹ کے 3 ججز پر. تو اگر آپ چیف جسٹس پر بنائیں گے تو وہ تو حکومت لکھ سکتی ہے چیف جسٹس کو کہ آپ کمیشن کو ہیڈ کریں. اگر کچھ اور 3 جج ہوں گے ان کا انتخاب پر چیف جسٹس کریں گے، وہ آپ نہیں کر سکتے. یہی میں بالکل ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا چیف جسٹس اور 3 ججز جو ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ لگائے گی ان کو. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اعتراض ہوگا اس پہ. صحیح. آپ نے کہا کہ حکومت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے ان مذاکرات کی کامیابی سے. تو 26 نومبر میں اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ احکامات گئے اور ان احکامات کے تحت فائرنگ ہوئی اور عمران خان کی پارٹی کے 12 لوگ اس میں مارے گئے، 38 زخمی ہوئے، جو فگر وہ کوٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو
یہ تو بہت بڑی چارج شیٹ ہے اس حکومت کے خلاف. اس کے بعد حکومت کیسے برقرار رہے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا، میں ابھی مطلب بات کر رہا تھا اس پہ. ابھی تو میں نے پہلا نقطہ بتایا نا کہ کیا ہم مشاورت کے ساتھ آپس میں مل کر یہ بتا سکتے ہیں سپریم کورٹ کو. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی اور جو 24 25 26 کو ہوا ہے، یہ کیسز جو ہیں سب جوڈس ہیں آلریڈی، اور یہ کورٹس میں چل رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو کیسز کورٹس کے اندر چل رہے ہوں، یعنی عدالت کے اندر، اور اس لیول پہ چل رہے ہوں جہاں پر آپ کے کہہ لیں کہ مجسٹریٹ کے لیول پہ یا سیشن جج یا سول جج کے پاس کیسز لگے ہوں، اس کے اوپر آپ ایک سپریم کورٹ کی باڈی کو لا کر بٹھا دیتے ہیں، تو کیا وہ دے ول بی ایبل ٹو ڈسپینس جسٹس یہاں تو انڈر اس کی دی ایک تازہ مثال آ امبریلا؟ چکی ہے اعجاز صاحب، تازہ مثال آ چکی ہے، وہ خود سپریم کورٹ سے آ چکی ہے. سپریم کورٹ میں ایک بینچ کام کر رہا تھا جس میں جسٹس عائشہ، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس منصور علی شاہ تھے. چلتے ہوئے بینچ کو روک کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس میں سے ایک جج کو نکال کے ایک دوسرے جج کو ڈال دیا، پھر چلتے ہوئے کیس کو اس بینچ سے ہٹا کے ایک اور کیس کو ایک اور بینچ کو دے دیا. یہ تو اسی گزشتہ 2-3 دن میں ہوا ہے. یہ مطلب آپ اس کی وہ جو ہمارے ایم این اے ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سپریم کورٹ میں ایک اور کیس چل رہا تھا، اس میں 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر آیا، وہ معاملہ کھلنے جا رہا تھا، اور چلتے ہوئے بینچ کو، جس کی کوئی نظیر جو ماہرین کہہ رہے ہیں قانون کے، وہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے چلتے ہوئے بینچ کو آپ روک کے کیس اس سے لے کے کسی اور کو دے دیں. تو یہاں تو بہت کچھ ہو رہا دیکھیں ہے. یہ تو سول کورٹ کا میٹر یا سیشن کورٹ کا میٹر کیوں نہیں آگے کہیں اور جا سکتا؟ نہیں، یہاں پر ایک کورٹ تو نہیں ہے نا جو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ تو متعدد کورٹس ہیں، متعدد علاقے ہیں، متعدد لوگ ہیں. مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس پہ ہم سب کمیٹی جو ہے وہ غور کرے گی، اور پھر دیکھیں گے کہ کمیشن اگر بن سکتا ہوا تو پھر اس پہ غور کیا جائے گا کہ بناتے ہیں کہ نہیں، حکومت بناتی ہے کہ نہیں بناتی ہے. ابھی تک اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی اس پہ. رائٹ. اور کوئی آپ کے پاس اطلاع ہے کہ اگلی میٹنگ کب ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے تو 7 دن کی مہلت دے رکھی ہے. جی 7 ورکنگ ڈیز جو ہے وہ طے ہوئے تھے، اور سب کمیٹی کی میٹنگ کل ہوگی انشاءاللہ، اور پھر جواب تیار کیا جائے گا. اور 7 ورکنگ ڈیز جو ہے وہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو 28 کو ختم ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم دونوں جماعتوں نے، یعنی اپوزیشن اور پی ٹی آئی نے بھی اور حکومت اور اتحادیوں نے بھی، اسپیکر پہ چھوڑ دیا تھا کہ جب جواب تیار ہو جائے گا وہ مناسب سمجھیں گے تو انہی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر وہ پھر دونوں اطراف بات کرنے کے بعد ڈیٹ کا تعین کریں گے. میرا خیال ہے اگلے منڈے یا ٹیوزڈے کو میٹنگ ہو جائے گی. رائٹ. اور آخر میں امریکہ میں اب جو تبدیلیاں آ چکی ہیں، محسن نقوی بھی وہاں پہنچے ہیں، کیا پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو جو ابھی میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کل سے انوگریشن سے لے کر اب تک، تو بڑا پازیٹیو لگا ہے مجھے کہ ایک مطلب نئے پالیسیز سامنے آ رہی ہیں جس میں کہ مطلب پیس آل اراؤنڈ دا ورلڈ. چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، یوکرین کی جنگ کو ختم کیا جائے گا، غازہ میں آلریڈی 2 ٹوک کہہ دیا گیا ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور یہاں پر بھی امن ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ اسی قسم کا جو ہے وہ کشمیر پہ بھی جو ہے کوئی نہ کوئی ارادہ ہوگا کہ اس کو بھی بہتری کی طرف لے کر جائیں. تو مطلب یہ پازیٹیو ہے. اور اس میں اگر آپ یہ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر وہ مداخلت کریں گے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی مداخلت کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی خود بھی چاہے گی، کیونکہ یہاں پہ پھر کوئڈ پرو کو ہوگا. تو وہ کیا کوئڈ پرو ہوگا جو پی ٹی آئی اگر وہ اتنا آگے تک جاتے ہیں آپ کے لیے، تو کیا what will they ask for in return, you know. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. پہلے ہی امریکہ کو خان صاحب کہہ چکے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، تو اب وہ کہیں گے ایبسولوٹلی یس. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے نیریٹو کے ساتھ وہ سوٹ کرے گی بات. یہ بہت بہت انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر عمران خان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کوئی کوشش کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کوشش کو مشروط کر دیں، یعنی وہ اس کے بدلے میں پی ٹی آئی اور عمران خان سے بھی کوئی پالیسی میٹر، کوئی ان کے مفاد کے پالیسی میٹر پہ حمایت حاصل کریں. تو کیا وہ ممکن ہوگا عمران خان کے لیے کہ وہ اس شرط کو قبول کریں یا نہ کریں؟ یہ بہت بہت عام اور دلچسپ بات ہو سکتی ہے اگر ایسا کچھ ہوا. بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے.
अगर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक को कल से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे अरसे सदारत को किस तरह से शुरू किया है, क्या पेशरफ्त हो रही है, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। अमरीका दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर है जिसका असर रसूख अक्सरियती ममालिक पर बिला वास्ता या बिलवास्ता रहता है। हालिया अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की हैरानकुन कामयाबी ने सारी दुनिया की तवज्जो एक बार फिर वाशिंगटन की जानिब मबजूल कर दी है, जहां अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमरीका के ताकतवर तरीन सदर बनकर व्हाइट हाउस में बुराजमान है। इलेक्शन मुहिम से हल्फ उठाने तक ट्रंप मुतादिद ऐसे इकदाम का ऐलान कर चुके हैं जिनसे न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया भर में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल इसराइल हमास जंग बंदी है, जिस पर न सिर्फ अहले फलस्तीन बल्कि दुनिया भर ने सुख का सांस लिया है। कल 20 जनवरी को ट्रंप ने अमरीका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद सियासी मुखालिफिन से इंतकाम न लेने का ऐलान किया। ट्रंप ने मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप खत्म करने का भी ऐलान किया और कहा कि रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज खत्म कर देंगे। अमरीका में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी बहाल करूंगा। ट्रंप ने अपने वादों के मुताबिक ओहदा संभालने के पहले ही दिन से एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करना शुरू कर दिए हैं। उनके पहले सदारती अहकामात में साबिक सदर जो बाइडन के 78 इकदामात की मनसूखी, क्लाइमेट चेंज मुआहदों से अमरीका की अलहदगी और खुद उन यानी ट्रंप के खिलाफ तमाम मुकदमात और तहकीकात खत्म करना शामिल है। उन्होंने खलीज मैक्सिको का नाम बदल कर खलीज अमरीका करने का ऐलान किया है। ट्रंप हुकूमत सिर्फ मर्द और औरत की जिन्स को तस्लीम करेगी और ट्रांसजेंडर को नहीं। ट्रंप ने बाइडन दौर के मुताबिक इमिग्रेशन अहकामात को तब्दील कर दिया, जिनके तहत अमरीका में रहने वाले हर गैर कानूनी शख्स की मुल्क बदरी अब अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने यह भी वादा किया है कि वो पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल कबल अमरीकी कैपिटल हिल में होने वाले फसादात में मुलव्वस तकरीबन 1600 अफराद के लिए माफी और सजा में कमी का एग्जेक्टिव हुक्म भी जारी कर दिया है। जनवरी 2021 में ट्रंप के हजारों हामियों ने सदारती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद करते हुए अमरीकी कानून साज असम्बली पर धावा बोल दिया था और वहां तोड़ फोड़ की थी। इसके अलावा सदर ट्रंप ने महकमा इंसाफ को कैपिटल हिल फसादात में मुलव्वस मुश्तबा अफराद के खिलाफ तमाम जेर इल्तवा मुकदमात खत्म करने का भी हुक्म जारी किया है। याद रहे कि इक़्तिदार के पहले रोज एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करना अमरीकी सदूर की एक रिवायत है। एग्जेक्टिव ऑर्डर एक ऐसा हुक्मनामा होता है जिसे जारी करने के लिए सदर को कांग्रेस की इजाजत दरकार नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी के दिन ही अमरीका की सेनेट ने मुल्क के नए वजीर खारजा की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी है। सेनेट से तौसीक के बाद मार्को रूबियो सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के पहले रुकन बन गए हैं। अमरीकी CIA के डायरेक्टर के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नामजद करदा जॉन रेडक्लिफ की तकर्री भी जल्द हो सकती है। अमरीका में सरकारी महकमों की इस्लाहात के लिए बनाए जाने वाले नए महकमे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नामजद करदा शरीक सरबरा विवेक रामास्वामी अब इस महकमे के रुकन नहीं रहे। इस महकमे की क़यादत अब सिर्फ इलॉन मस्क करेंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यह हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि सदर जो बाइडन के दौरे इक़्तिदार में भी पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कोई गैर मामूली ताल्लुकात नहीं रहे। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने 4 बरस के दौरे सदारत में जो बाइडन ने किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा से टेलीफोनिक गुफ्तगू तक नहीं की और न ही उनके वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इस पूरी मुद्दत में पाकिस्तान का रुख किया। सदर बाइडन के ही दौरे सदारत में एक बार फिर पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पाबंदियों की जद में आया। याद रहे कि माजी में सन 2018 में उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की थी, लेकिन अगले ही बरस यानी सन 2019 में वो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में बैठे खुश गपियों में मसरूफ दिखाई दिए और ट्रंप ने इमरान खान को अपना अच्छा दोस्त भी करार दिया था। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान के हवाले से दिफाई, मुआशी और दो तरफा ताल्लुकात की पॉलिसी क्या होगी। बिलखुसूस पाकिस्तान में 3 साल से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और मारूजी सियासी हालात को ट्रंप इंतजाम किस तरह देखेगी, जबकि उनकी इंतजामिया में ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो पाकिस्तान के मारूजी सियासी हालात पर तनकीद करते रहे। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।